अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ अहद मोहब्बत पार्ट 4। ए लड़की चल उठ। मोमिना गुनूदगी में थी जब किसी ने उसे झिंझोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोली। कौन है आप लोग? मोमिना ने उन दो लड़कियों से पूछा जो मेकअप में डूबी हुई थी। चल छोरी, जल्दी से उठ जा, टाइम नहीं है हमारे पास। वैसे ही बाई गुस्से में है, एक लड़की ने मोमिना को खड़ा करते हुए कहा। क्या कर रही हो तुम लोग, और क्यों आई हो तुम लोग यहाँ? मोमिना ने नासमझी से पूछा। देख छोरी, ज़्यादा बातें ना बना और चुपचाप यहाँ बैठ जा और हमें अपना काम करने दे। दूसरी लड़की ने मोमिना को ज़बरदस्ती ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाया। कौन हो तुम लोग, और क्यों मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? जो लड़की मोमिना को ज़बरदस्ती लिपस्टिक लगाने लगी थी, मोमिना उसके हाथ झटक कर खड़े होते हुए चीखी। देख छोरी, आज तेरी बोली लगेगी, इसीलिए बाई का हुक्म है कि तुम्हें अच्छे से तैयार कर दे। वैसे तो तुम्हें किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तैयार हो जा। अब चल, शाबाश, हमें तंग ना करना और आराम से तैयार हो जा। इनमें से एक लड़की बोलती हुई आगे बढ़ी। खबरदार जो मेरे करीब आई, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मोमिना बोलती हुई पीछे की जानिब हुई। जा, शब्बो बाई को बुला, ये छोरी उसी के काबू में आएगी। हाँ ठीक कह रही है तू। ये कहकर वो लड़की कमरे से चली गई। प्लीज़ मुझे जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? मोमिना ने रोते हुए कहा। देख, अगर तू इस दिन बाई की बात मान लेती तो तुझे बाई 6-7 दिन तो आराम से इस कमरे में रखती, लेकिन जो तूने बाई के साथ बदतमीज़ी की थी, उसी वजह से बाई ने आज ही तेरी बोली लगा दी है। अब भी अगर अपनी तू अपनी खैर चाहती है तो बाई की बात मान ले। क्या आफत आ गई है यहाँ? इससे पहले मोमिना कोई जवाब देती, बाई की गुस्सीली आवाज़ गूंजी। सुना है छोरी, तू आराम से मान नहीं रही है ना? तो मुझे ये बता, आराम की बात तुझे समझ क्यों नहीं आती? बाई ने मोमिना के बाल दबोचते हुए कहा। खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, आखिर तुम भी तो एक औरत हो। एक औरत होते हुए तुम दूसरी औरतों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मोमिना ने रोते हुए कहा। चल, बहुत अच्छे डायलॉग मार लेती है तू, अगला ऑस्कर अवार्ड पक्का तेरा ही होगा। चल अब शराफत से तैयार हो जा, बाई ने मुंह मोमिना को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। नहीं होंगी मैं तैयार, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अच्छा, इससे अच्छा तो मौत को मैं गले लगा लूंगी। चटाक, अगले ही लम्हे बाई के पड़ने वाले थप्पड़ ने मोमिना को ज़मीन बोस कर दिया था। बहुत बोलती है रे तू, तेरी तो आज सारी बोलती बंद करती हूँ मैं। बहुत शौक है ना तुझे मरने का? तुझे तो मैं ऐसी ज़िंदगी दूंगी जो मौत से भी बदतर होगी। बाई ने मोमिना को बालों से पकड़ते हुए खींचा और वो भी बेजान गुड़िया की तरह खिंचती चली गई। या अल्लाह, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा आप मुझे मौत दे दे। एक आंसू मोमिना की आंख से टूटकर बेमोल हो गया। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, भरे मजमे में ये आवाज़ें गूंज रही थी। वो बेजान बुत की तरह सर झुकाए कोने में खड़ी हुई थी। उसका दिल दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। उसकी आंखों में एक ना रुकने वाला सैलाब था। वो दिल में शिद्दत से अपनी मौत की दुआ कर रही थी। उसने कभी ये तो नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग उसके वजूद की कीमत लगाएंगे। उसका दिमाग सोच सोच कर पागल हो रहा था। वो दिल में शिद्दत से दुआ कर रही थी कि अगर मौत ना सही तो हमजा ही आ जाए उसकी हिफाजत के लिए, जिससे तुमने इतनी मोहब्बत की थी। देखो उसका क्या हाल हो गया है। मोमिना दिल में हमजा से मुखातिब थी। 50 लाख, 50 लाख एक, 50 लाख 2। मोमिना ने आस पास नजर दौड़ाई। उसे पता था कि अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो वक्त उसके हाथ से निकल जाएगा। उसे दूर एक मेज़ पर छुरी पड़ी नजर आई। 50 लाख 3, 1 करोड़। इससे पहले मोमिना अपने दिल में आए ख्याल को तकमील पहुंचाती, वो आवाज़ सुनते ही मोमिना ने झटके से सर उठाया। हाँ, वो वही था। वो दुश्मन जहाँ उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था, बस थोड़े से फासले पर। वो उसी को देख रहा था। सूट पहने और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें कई रातों से जागने की चुगली खा रही थी। मोमिना को वो थका हुआ भी लगा था। थक तो वो भी गई थी। मोमिना का दिल चाहा कि भाग कर उसके सीने से लग जाए और रो रो कर उससे अपने ऊपर गुजरी एक एक अजियत के बारे में बताए कि क्या कुछ उसने अकेले सहा है, और उसकी अजियत के बारे में सुने कि उसके बगैर कैसे ये दिन कटे हैं। 1 करोड़ 1, दोनों की निगाहें एक दूसरे पर ही थी। 1 करोड़ 2, दोनों की आंखों में नमी थी। 1 करोड़ 3, आप इस छोकरी को हासिल करने में जीत गए हैं साहब, अब ये आपकी मिल्कियत है। बाई ने हमजा को मुखातिब करते हुए कहा। हमजा ने निगाहें मोमिना से हटाकर बाई को देखा और चलता हुआ उसके पास आ गया। जी, तो आप चेक लेना पसंद करेंगी या कैश?
حمزہ نے ایک ہاتھ مومنہ کے گرد باندھتے ہوئے کہا، جیسے اسے احساس دلانا چاہ رہا ہو کہ اب اس کا حمزہ اس کے پاس ہے، اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مومنہ کے دل سے سارا ڈر، سارے خدشات دور ہو گئے تھے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اب اس کا محافظ آ گیا ہے جو اسے ان سب سے بچا لے گا۔ ایک شکرانہ آنسو مومنہ کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ حمزہ، ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ گاڑی جیسے ہی رکی، حمزہ گاڑی سے نکل کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے لگا، جب عاصم نے اسے روکتے ہوئے کہا، میری مومنہ اندر ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے جلد از جلد۔ حمزہ کی آواز میں بے چینی تھی۔ مجھے پتا ہے حمزہ، لیکن تمہارا یہ جذباتی پن بھابھی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور تم یہ بھی مت بھولو کہ اندر اور بھی بہت بے قصور لڑکیاں قید ہیں جنہیں ہمیں بچانا ہے۔ عاصم نے تحمل سے اسے سمجھایا، تم صحیح کہہ رہے ہو، میرا اٹھایا گیا ایک غلط قدم باقیوں کے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، حمزہ نے مانتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمارا پلان تھا، اور حمزہ دھیان رکھنا، سارا کام پلان کے مطابق ہونا چاہیے، عاصم نے کہا۔ میں اور میری ٹیم یہی ہوں گے، اور تمہارا اشارہ ملتے ہی ہم اندر آ جائیں گے۔ عاصم کی بات سن کر حمزہ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ کی نظریں مسلسل ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی کہ صحیح موقع ملتے ہی وہ عاصم کو انفارم کر دے، لیکن سب سے پہلے اسے مومنہ کو یہاں سے نکالنا تھا۔ وہ مومنہ کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ حمزہ نے بھائی کو پیسے دیے اور مومنہ کو لے کر اوپر کی جانب بڑھا۔ مومنہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ حمزہ نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا۔ ابھی وہ صرف مومنہ کے لیے کوئی سیف جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ اوپر کی جانب بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ زور کی ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں حمزہ کی جیب میں رکھا وہ بٹن دب گیا جس سے اس نے عاصم کو اندر آنے کا اشارہ دینا تھا۔ حمزہ اس بات سے بے خبر اوپر بڑھ رہا تھا جب نیچے سے ایک دم فائرنگ کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ لگتا ہے عاصم اور اس کی ٹیم آ گئی ہے، لیکن میں نے تو ابھی اسے اشارہ ہی نہیں دیا تھا۔ حمزہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مومنہ چیخ کر اس سے لپٹ گئی۔ خوف سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ حمزہ ارد گرد کمروں کا جائزہ لیتا اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں جب تک واپس نہیں آتا تم یہاں سے نہیں نکلنا، اور ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے پاس، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ حمزہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، حمزہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ مومنہ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے التجا کی۔ مومنہ، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، میں بس ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں، لیکن اس کوٹھے میں اور بھی بہت بے بس لڑکیاں موجود ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا حمزہ تمہارے پاس ہے، اسے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ حمزہ مومنہ کا گال تھپتھپا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کونے کی دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ نیچے سے مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حمزہ کے جلد آنے کی دعا مانگ ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک دم کھلا اور کوئی بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور دروازہ بند کرنے لگ گیا۔ مومنہ نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آنے والے کی پشت مومنہ کی طرف تھی، لیکن وہ جب پلٹا تو مومنہ کی رہی سہی جان بھی ہوا ہو گئی۔ شیخ اس کے سامنے پسینے سے شرابور کھڑا اپنی سانسیں درست کر رہا تھا۔ شیخ نے ابھی تک مومنہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی نظریں اوپر کی، پہلے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ کمرے میں بیٹھا شیر اب سے لطف اندوز ہو رہا تھا جب نیچے فائرنگ کی آواز سن کر اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ کچھ لوگ پولیس کے لباس میں تھے جو سب کو گرفتار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شیخ کر پسینے چھوٹ گئے۔ وہ بھاگنے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، لیکن پولیس اہلکارہ کو اوپر کی طرف آتا دیکھ وہ سامنے کمرے میں چھپ گیا۔ لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مومنہ کو کھڑا دیکھ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کیا ہوا حمزہ، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ عاصم نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، وہ مومنہ اوپر کمرے میں ہے، کافی گھبرائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل گھبرا رہا ہے، حمزہ نے بولا۔ واٹ، بھابھی اوپر ہے؟ لیکن ہمارے پلان میں تو تھا کہ تم پہلے بھابھی کو یہاں سے نکال لو گے، پھر ہم حملہ کریں گے، عاصم نے پریشانی سے کہا۔ ہاں لیکن تم لوگ آ گئے تو مجھے مجبوراً اسے یہیں پر رکھنا پڑا۔ ابھی بحث کا وقت نہیں ہے، تم جاؤ بھابھی کے پاس، عاصم نے کہا۔ لیکن
ہم یہاں سب سنبھال لیں گے، لیکن تم ابھی بھابھی کے پاس ہونا چاہیے تمہیں، عاصم نے حمزہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ حمزہ بھی اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ خبردار میرے پاس مت آنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ شیخ ایک ایک قدم اٹھاتا مومنہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مومنہ نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا، ارے میری بلبل، تم سوچ نہیں سکتی کہ تمہیں بیچنے کے بعد کتنا پچھتایا ہوں میں۔ دیکھ لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اسی لیے تم میرے سامنے ہو، شیخ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ دیکھو میں کہتی ہوں وہیں رک جاؤ ورنہ۔ شیخ کو بالکل قریب دیکھ کر مومنہ کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے شیخ مومنہ کو ہاتھ لگاتا کسی نے پیچھے سے اس کو پکڑ کر دور پھینکا۔ حمزہ! مومنہ نے آنکھیں کھولی جو اس نے ڈر سے بند کر دی تھی، اور حمزہ کو سامنے کھڑا دیکھ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ حمزہ نے مومنہ کو ایک طرف کھڑا کیا اور آنکھوں میں خون لیے شیخ کی جانب بڑھا اور کئی مکے اس کے منہ پر مار دیے۔ ہمت کیسے ہوئی تیری کہ تو میری بیوی کو ہاتھ بھی لگائے؟ بہت برا کیا ہے تو نے، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ حمزہ نے اس کا سر دیوار میں مارتے ہوئے کہا۔ شیخ کا پورا منہ خون بخون ہو گیا تھا، لیکن حمزہ نہیں رکا، اس کے سر پر خون سوار تھا۔ شیخ نے موقع دیکھتے ہی مومنہ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور گن اس کے سر پر تان لی۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے تھے، جبکہ مومنہ خوف سے گن کو دیکھ رہی تھی۔ اگر تو نے مجھے یہاں سے جانے دیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا ورنہ تیرے سامنے اس کی جان لے لوں گا، شیخ نے حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو، لیکن مومنہ کو چھوڑ دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، حمزہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں اسے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، لیکن کوئی ہوشیاری نہیں کرنا، شیخ نے کہتے ہوئے مومنہ کو حمزہ کی طرف دھکا دیا۔ اس سے پہلے مومنہ زمین پر گرتی حمزہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آنسو حمزہ کی آنکھوں سے گر رہے تھے، مومنہ کا دور جانا ہی اس کے لیے سوہانی جان تھا۔ ٹھا! گولی کی آواز پر دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ حمزہ کو اپنا ہاتھ بھیگتا ہوا محسوس ہوا جو مومنہ کی کمر پر تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مومنہ اس کے ہاتھوں سے گرتی چلی گئی۔ حمزہ، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس وقت نہیں۔ مومنہ نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے بمشکل کھولتے ہوئے اسے دیکھا۔ نہیں، حمزہ زور سے چیخا۔ مومنہ اپنی آنکھیں کھولو، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، تم نے اپنا تو اظہار کر دیا، میرا تو جواب سنو، پلیز مت ستاؤ مجھے، اپنے حمزہ کو مت ستاؤ، مر جاؤں گا میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، تم میری دعاؤں میں مانگی گئی وہ نعمت ہو جس کے لیے میں بہت تڑپا ہوں، پلیز آنکھیں کھولو۔ مومنہ نے بہت مشکل سے آنکھیں کھول کر حمزہ کو دیکھا۔ تم اپنی آنکھیں بند مت کرنا، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ حمزہ یہ کہہ کر کھڑا ہوا اور سامنے شیخ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا شیخ، میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا، حمزہ نے چیختے ہوئے کہا۔ ٹھا! اس سے پہلے حمزہ شیخ کی طرف بڑھتا، شیخ نے حمزہ پر گولی چلا دی جس سے حمزہ مومنہ کے قریب ہی گر گیا۔ بہت محبت کرتے ہو نا تم دونوں ایک دوسرے سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ تم دونوں کو ایک ساتھ ہی سلا دوں۔ شیخ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دونوں اپنی آنکھیں بمشکل کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ ایک دفعہ یہ آنکھیں بند ہوگی تو وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ کیا ہوا اگر ایک ساتھ جی نہ سکے لیکن ایک ساتھ مر تو سکتے ہیں، مومنہ نے بہت مشکل سے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور آنکھیں بند کر لی۔ دھک 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 دھک۔ حمزہ! کمرے میں ایک درد بھری چیخ ابھری۔ ڈاکٹر! نرس جلدی سے کمرے سے نکلی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگی۔ مبارک ہو، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ حماد صاحب نے بے قراری سے پوچھا۔ انہیں ہوش تو آ گیا ہے لیکن دوائیوں کے زیر اثر وہ غنودگی میں ہے، تھوڑی دیر تک انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ لوگ ان سے مل سکیں گے۔ ڈاکٹر حمزہ کیسا ہے؟ حماد صاحب نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ دیکھیے پیشنٹ ابھی خطرے میں ہے، اگر 24 گھنٹوں کے اندر انہیں ہوش نہیں آیا تو وہ کومے میں بھی جا سکتے ہیں، اس معاملے میں ہم بے بس ہیں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر حماد صاحب نے دیوار کا سہارا لیا۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، جس نے ہماری بیٹی کو زندگی دی ہے وہ انشاءاللہ حمزہ کو بھی صحت یاب ضرور کرے گا۔ آرزو بیگم آنکھ میں آئی نمی کو چھپاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ آرزو بیگم نے مومنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مومنہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن درد کی وجہ سے کرراہ کر لیٹ گئی۔
بیٹا دماغ پر زیادہ زور مت دو، بس اب رب کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں زندگی دی ہے، حماد صاحب نے کہا۔ امی، حمزہ کہاں ہے؟ ہم دونوں تو ایک ساتھ ہی تھے، وہ بھی بہت زخمی تھے، آپ لوگ بتا کیوں نہیں رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ ان دونوں کو خاموش پا کر مومنہ نے چیختے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہیں ابھی آرام کی ضرورت ہے، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، آرزو بیگم نے نظر چراتے ہوئے کہا۔ امی کیا ہوا ہے؟ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ پلیز امی بتا دیں حمزہ کہاں ہے، مومنہ نے روتے ہوئے کہا۔ حمزہ ابھی خطرے میں ہے، تم اس کے لیے دعا کرو، آرزو بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ مجھے حمزہ کے پاس جانا ہے، مومنہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حماد صاحب نے مومنہ کو سمجھانا چاہا۔ ابو مجھے ابھی حمزہ کے پاس جانا ہے، وہ بہت زخمی تھے، مجھے انہیں دیکھنا ہے، مومنہ نے اپنے ہاتھ میں لگی ہوئی ڈرپ کھینچ کر اتارتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہیں حمزہ کے پاس لے جائیں گے، تو کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہو؟ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے، آرزو بیگم نے مومنہ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں سے ڈرپ نکالنے کی وجہ سے خون نکل رہا تھا۔ امی میں نے کچھ نہیں سنا، مجھے ابھی حمزہ کے پاس جانا ہے، مجھے کچھ نہیں سننا آپ کی، آپ لوگ۔ مومنہ بھی بول ہی رہی تھی کہ نرس کے انجیکشن لگانے کی وجہ سے وہ غنودگی میں چلی گئی۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، اب یہ تھوڑی دیر تک سو جائے گی، نرس کہہ کر چلی گئی۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی آہستہ آہستہ اس بے جان وجود کی طرف بڑھ رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے اس نے حمزہ کی جانب دیکھا۔ یہ کچھ دیر بعد کی بات ہے جب مومنہ کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مومنہ نے دوبارہ شور کرنا شروع کر دیا تھا حمزہ کے پاس جانے کے لیے، اسی لیے مجبوراً ڈاکٹرز کو مومنہ کو حمزہ کے پاس لانا پڑا۔ کمرے کے پاس پہنچ کر مومنہ نے سب کو باہر رہنے کا کہا اور خود اکیلی کمرے میں آ گئی۔ حمزہ پلیز اٹھ جاؤ نا، کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ مومنہ نے حمزہ کا ہاتھ پکڑ کر بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے تو عہد کیا تھا ساری زندگی محبت نبھانے کا، تو پھر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے حمزہ، مجھے پہلے لگتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی، اور اب لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ مومنہ نے سامنے دیکھا جہاں حمزہ کی سانسیں بہت دھیمی چل رہی تھیں۔ مومنہ کو حمزہ دور جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تم سن رہے ہو نا حمزہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ویسے تو میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے، اور اب جب سے تمہاری منتیں کر رہی ہوں، تمہیں ذرا مجھ پر ترس نہیں آ رہا؟ کیوں اتنے خود غرض ہو تم؟ کیوں ہمیشہ منمانی کرتے ہو؟ پلیز حمزہ اٹھ جاؤ، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا، تمہارے بغیر زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ مومنہ نے روتے ہوئے اپنا سر حمزہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ مومنہ کو حمزہ کے ہاتھ میں حرکت محسوس ہوئی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حمزہ کی جانب دیکھا۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول کر مومنہ کی جانب دیکھا جہاں رو رو کر اس کا پورا منہ لال ہو چکا تھا۔ حمزہ تم اٹھ گئے، یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، مومنہ نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے آکسیجن ماسک اتار کر کچھ کہنا چاہا۔ مومنہ نے اپنے کان حمزہ کے قریب کر لیے۔ شکل دیکھ رہی ہوں اپنی، رو رو کر پوری بندریا لگ رہی ہو۔ حمزہ کی بات سن کر مومنہ نے اسے گھور کر دیکھا اور ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے کندھے پر مارا۔ اف ظالم لڑکی، حمزہ نے کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ پھر کمرے میں دونوں کا زندگی سے بھرپور قہقہہ گونجا۔ مومنہ نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر حمزہ کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں کے چہرے اطمینان سے بھرے ہوئے تھے۔ کیسے ہو؟ عاصم نے حمزہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حمزہ اور مومنہ آج ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آئے تھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عاصم شیخ کا کیا ہوا؟ تھوڑی باتوں کے بعد حمزہ نے پوچھا۔ حمزہ کے لہجے میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تو وہیں مارا گیا، ارسٹ کرتے وقت اس نے حملہ کر دیا تھا اور جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا، عاصم نے بتایا۔ کیا ہوا حمزہ، تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ حمزہ کو چپ دیکھ کر عاصم نے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سزا میں خود دینا چاہتا تھا، حمزہ نے کہا۔ ویسے اس نے بھابھی کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ عاصم نے اپنے دل میں آیا سوال پوچھا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں پہلے کیا کرتا تھا، یہ بھی ان دشمنوں میں سے ایک تھا، حمزہ نے جواب دیا۔ چلو اب میں پھر چلتا ہوں، بعد میں چکر لگاؤں گا، عاصم حمزہ سے مل کر چلا گیا۔ اب 2 سال بعد بلو رنگ کی گھیر دار فراک پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، لائٹ سا میک اپ کیے وہ مکمل تیار تھی۔ دیکھو حیا، مما کتنا ٹائم لیتی ہے تیار ہونے میں، جبکہ حیا اور ڈیڈ کب سے تیار ہے۔ حمزہ کمرے میں اپنی 1 سال کی بیٹی کو لے کر اندر داخل ہوا جس کی آج پہلی سالگرہ تھی۔ حیا حمزہ کی طرف دیکھ کر بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔
हाँ, कर ले मेरी बेटी से मेरी बुराइयाँ। मोमिना ने रूठते हुए कहा, अरे हया, मम्मा को बताओ कि डैड बुराई नहीं कर रहे बल्कि मम्मा की तेज़ रफ्तारी की तारीफ़ कर रहे हैं। हमज़ा ने हया को बेड पर बिठाते हुए कहा, जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। मोमिना ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा भाई, नाराज़ मत होना वरना मुझ मासूम का क्या होगा। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, तुम सच में बहुत अच्छी लग रही हो या सिर्फ मुझे लग रही हो? हमज़ा ने संजीदगी से कहा, अच्छा भाई, मुझे पता है मेरी बीवी है ही इतनी खूबसूरत। मोमिना की घुरी पर हमज़ा ने हंसते हुए कहा, अगर आपकी ड्रामेबाजी बंद हो गई तो हम नीचे चले, सब मेहमान आ गए होंगे। मोमिना ने हया को उठाते हुए कहा, मैं तो कब से यही कह रहा हूँ लेकिन तुम्हारा जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। हमज़ा ने हया को मोमिना से लेते हुए कहा, ज़रा मेहमानों को जाने दे, फिर मैं आपको बताती हूँ। मोमिना ने हमज़ा को धमकाते हुए कहा। मोमिना की बात सुनकर हमज़ा ने सर को खम किया और उसका हाथ पकड़कर बाहर की जानिब बढ़ गया। मोमिना नीचे आकर सबसे मिली। आप दोनों तो बड़े अच्छे लग रहे हो, मीरब और जोया ने कहा। बस तुम लोगों के भाई की वजह से तुम्हारी बहन भी ज़रा अच्छी लग जाती है, हमज़ा ने हंसते हुए कहा। अगर आपको अपनी जान अजीज़ है तो आज कमरे में मत आना, मोमिना ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए हमज़ा के कान में हल्के से कहा। अरे यार, मैं तो उल्टा बोल दिया, मेरा मतलब था कि तुम लोगों की बहन की वजह से मैं भी थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग जाता हूँ, हमज़ा ने कान खुजाते हुए कहा। अब ठीक है, हमज़ा ने मोमिना से पूछा। हमज़ा की बात और मोमिना ने अपनी मुस्कुराहट को रोका। फिर हमज़ा, मोमिना और हया ने सबकी तालियों के बीच में केक काटा। दोनों ने मिलकर हया को केक खिलाया और फिर एक दूसरे को। तुम मेरी ज़िंदगी हो, हमज़ा ने मोमिना के कान में सरगोशी की। और आप मेरी ज़िंदगी की वजह, मोमिना ने उसी के अंदाज में उसे जवाब दिया। हया की खिलखिलाहट पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। ख़त्म शुद। ये कहानी भी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक और नई कहानी के साथ बहुत जल्द फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।